अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। 3-4 अहम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। आफ्ताब अहमद बकई साहब, जिनके हवाले से जो 3 दिन तक सोशल मीडिया पे काफ़ी एहतजाज किया जा रहा था और उनकी रिहाई के हवाले से मुतालबा किया जा रहा था। ना सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बल्कि सियासी रहनुमा, सियासी कायदीन और आम आवाम, सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग जो है आफ्ताब अहमद बकई साहब की बाजियाबी से मुतालबा कर रहे थे। और किस हाल में किस तरह पेश किया, मैंने एक वीडियो का एक शॉर्ट क्लिप जो शेयर किया था वो आपने यकीनी तौर पर देखा होगा। केस में क्या हुआ, कोर्टरूम में क्या हुआ और उसके बाद फिर दीगर मुल्ज़मान को छोड़ दिया गया था, ज़मानत पर उनकी रिहाई का ऑर्डर किया गया था। इनको क्यों नहीं छोड़ा गया, यानी कि आफ्ताब अहमद बकई साहब को। और उसके बाद फिर जिन मुल्ज़मान को इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुरंगी में बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में रैली निकाली, नारेबाजी की, ज़मानत पर रिहाई के बावजूद, अदालत के अहकामात के बावजूद उनको रिहा क्यों नहीं किया गया, क्या फ़ैसला किया गया है, अब उनको कहाँ रखा जाएगा और इस केस का मुस्तकबिल क्या है, वो भी आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। और उसके अलावा चूंकि आज एक बड़ी खबर जो है वो उसके चर्चे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि इमरान खान के वकील ने जज साहब से बदतमीज़ी की, यानी कि जज साहब ने जो उनको बात की और उसके बाद फिर रद्द-ए-अमल में और उन्होंने जो बात की उसके ऊपर जो एक वावला सा मचा हुआ है कि इमरान खान के वकील ने जज साहब से बदतमीज़ी की। चूँकि गुज़श्ता रोज़ से इसराइल की जानिब से मज़म्मती बयान जो कि पाकिस्तान में हालिया दिनों में चल रहा है, जो सूरत हाल चल रही थी, उसके बाद मज़म्मती बयान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाने का या शदीद तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सूरत हाल है उससे इसराइल का या इसराइल की तरफ से एक रद्द-ए-अमल या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना ऐसा ही है जैसे कि बहुत ज़्यादा खौफनाक हो। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और इसराइल बहुत सारे खौफनाक जुराइम में मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर मुलविस रहा है और उनके जो है वो किसी किस्म के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं है। तो इस सूरत हाल में इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट आना एक बहुत ज़्यादा खौफनाक भी समझा जाता है। यकीनी तौर पर जो रियासत की पॉलिसी है उसके बहुत ज़्यादा बरक्स है, तो उसके ऊपर हम बात भी नहीं करते। लेकिन मामला जो है अदालतों में जजेस का रवैया, चूँकि हम अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं, इमरान खान साहब के वकील ने ये बात क्यों की, किस तरह की, तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड पे ले जाऊँ, यहाँ सिंध की अदालतों में हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में चूँकि मौसम गर्मा की तातीलात चल रही हैं और अगर ये ख़बरों में या सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होता है कि जी बच्चों की तरह जजेस की छुट्टियां होती हैं तवील तरीन, तो हम बहुत सारी तौजीहात पेश करते हैं कि नहीं, जजेस की छुट्टियां नहीं होती, अदालतों में काम मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता, बल्कि अदालतों में लोगों को इंसाफ मिल रहा होता है। यानी कि चूँकि एक हम समझते हैं कि हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को आगाह करेंगे, देखिए जी अदालतों में काम हो रहा है, अदालतों में अगर इंसाफ, यानी कि अगर इंसाफ लेना है तो आप अदालतों में जाएँ, अदालतों में काम बंद नहीं होता, काम चलता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ हम सिंध की अदालतों में देखते हैं कि जो एक मुतवस्सित तबके के, यानी कि इंतहाई कम पढ़े लिखे वकील या उनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एक मामूली LLB की डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद छोटा सा चैम्बर चलाते हैं और मामूली सी फीस लेते हैं, सिंध भर के, मुल्क भर के जो मामूली से जुराइम में मुलविस मुलजमान होते हैं या मुबैना तौर पर उनके इल्ज़ामात होते हैं, वो उनके केसेस की पैरवी करते हैं। कराची की सिटी कोर्ट में देख लें, आम अदालतों में, छोटी अदालतों में देख लें, इवन के हाई कोर्ट तक की भी वो वकला जो है केसेस की पैरवी करते हैं। लेकिन हम उनको जब ऑब्जर्व करते हैं कि उनके साथ इंतहाई थर्ड क्लास रवैया होता है हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान का। पहले तो अमूमी तौर पर जब रूटीन में भी केसेस चल रहे होते हैं तब भी जो है हमारे जजेस उनसे इंतहाई हद तक आमेज़ रवैया इख्तियार करते हैं और कानून हमें इजाज़त देता है कोई भी पाकिस्तान का शहरी उसको एक हक़ है कि वो आईनी दरख्वास्त दायर करे अपने हकूक़ के लिए, बराह रास्त भी, यानी कि इन पर्सन भी वो पेश हो सकता है। अगर कोई समझता है कि वकील की खिदमात हासिल करे तो वकील की खिदमात भी हासिल करता है, कानून उनको इजाज़त देता है। अगर कोई इन पर्सन आम रूटीन में या तातीलात में पेश हो जाए तो जजेस का इस तरह हद तक अमीज़ और इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई खौफनाक रवैया होता है कि यानी कि सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कमरे अदालत के अंदर इंसान का बस चले तो इस तरह की तजलील उसकी होती है कि वो कहते हैं कि ज़मीन मुंह खोले और इंसान उसी के अंदर चला जाए। जजेस इस तरह का उनके साथ रवैया रखते हैं। सिंध की अदालतों में मैं बात कर रहा हूँ और तातीलात में अगर आ जाए तो और ज़्यादा उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। उसके बरक्स अगर देखा जाए, जिन्होंने बारट लाया किया हुआ है, जिन्होंने बड़ी फर्म्स में जिन्होंने खोल रखी हैं, बड़े बड़े जो है वो मायानाज वकला के साथ उन्होंने काम किया है, या वो खुद हैं या उन्होंने जो है वो इंग्लैंड से, UK से, USA से, दूसरी जो ममालिक से पढ़ के आए हैं और उनको अगर अदालतों में जाना पड़े तो उनको तो कोई मसला नहीं है। उल्टा जजेस का उनके साथ एक हज़ी वाला, एक इंकसारी वाला रवैया होता है और वो आते हैं, उनके बारे में अक्सर मशहूर होता है कि वो उनका डेट भी फिक्स होती है, उनकी टाइम
بھی فکس ہوتا ہے, ان کا فیصلہ بھی فکس ہوتا ہے, ہر چیز ان کو آرام سے مل جاتی ہے, چاہے وہ چھٹیوں میں ہیں یا چھٹیوں کے برعکس ہیں. اور ایک عام آدمی اگر اس کو سائل کے طور پر آنا پڑے یا اس کے بعد پھر کسی ایک عام سائل کی طرف سے جو ہے وہ عدالتوں میں کسی کا سامنا کرنا پڑ جائے, تو ان کو پھر مشکلات یہ ہوتی ہے کہ تعطیلات سے 2 مہینے پہلے ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں ججز کہ آپ کی تعطیلات کے بعد یہ کیس سنیں گے, چاہے کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہے, غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے, اگر اس کو جو ہے وہ پولیس تنگ کر رہی ہے, کسی سرکاری ادارے سے ان کو ریلیف نہیں مل رہا, حتیٰ کہ کوئی لین دین کا معاملہ ہے یا کوئی بھی مشکل ہے, ان کو اس طرح کی سنوائی نہیں ہوگی جس طرح ایک ممی ڈیڈی یا ایک بڑے کہتے ہیں کہ برگر کلاس جو وکلا یا ان کے جو سائلین ہوتے ہیں ان کو جس طرح کا انصاف ملتا ہے. تو یہاں ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے. ہم یقین مانے عدالتوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں آج کل کے دنوں میں بھی ایک انتہائی نامناسب رویہ ہوتا ہے ججز کا کہ کیا لینے آ گئے, کیوں آ گئے, کس قسم کی ایمرجنسی ہے, فائل یوں پھینکی. اور کئی ایسے وکلا جو بیچارے التجا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ کاسٹ لگا کے یعنی کہ ان کو جرمانہ لگا کے ان کی کیس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے کہ کیا لینے آ گئے. بھائی آپ کو چھٹیوں میں بھی اگر آپ کی ججز صاحبان کی ڈیوٹی ہے تو آپ چھٹیوں میں بھی تنخواہ لے رہے ہیں, آپ مفت میں بیٹھ کے کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے. اور اب تو یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ انتہائی سینکڑوں کیس جو ہے ان کو بھی ججز کی منصب پہ بٹھا دیا جاتا ہے, نہ جن کو انسان کی نہ عزت تکریم کا اندازہ ہے, احساس ہے, اور نہ ہی جو ہے لوگوں کو ان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ احسان نہیں کر رہے, قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ انصاف فراہم کرنا ہے. اور اگر دیکھا جائے دینی لحاظ سے تو قاضی کا رتبہ کس طرح کا ہے, نہ ہی ان کو اس قسم کا احساس ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی ہیں سب کچھ, اور اٹھا کے تذلیل کرنی ہے, تضحیق کرنی ہے, اور ہر لحاظ سے ان کو حد آمیز رویے کے ساتھ بھگا دینا ہے. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وکیل جس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے اس کے مخالفین بھی اس کمرے کے اندر موجود ہوں گے, یا اس کے بعد پھر جن اداروں سے وہ انصاف لینے کے لیے آئے وہ بھی اس کے بعد باہر جانے کے بعد جب اس کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا تو ان کا کیا رویہ ہوگا, اس چیز کا بھی ان کو اندازہ نہیں ہوتا. یعنی کہ بہت زیادہ غیر مناسب رویہ ہوتا ہے. اور آج بھی 1-2 وکلا کو انہوں نے کاش لگا کر بھیج دیا, بھائی آپ سے انصاف لینے کے لیے آیا تھا اور آپ بھی احسان نہیں کر رہے. لیکن جب اس قسم کا رویہ وکلا کے ساتھ ہوگا تو وکلا پھر آگے کیا رد عمل دیں گے. یعنی کہ اگر بڑے ممی ڈیڈی پڑھے لکھے ایک اعلیٰ کلاس کے اگر وکیل سے جج صاحب کا اگر اس قسم کا رویہ ہوگا تو وہ اس سے ڈبل ایک ہارش ٹائپ کا رویہ رکھتے ہیں, اختیار کرتے ہیں اور فیصلہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم عمران خان کے وکیل کی طرف آئے تو جج صاحب نے جس طرح کہا کہ آپ کو اسی قسم کے جو ہے وہ رویے کی وجہ سے یا اسی وجہ سے رکھا گیا ہے, تو اس وکیل صاحب نے بھی مجبوراً یہ بات کی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی وہ عمران خان صاحب کے وکیل بالکل دوست ہیں اور جج صاحب غلط ہیں, لیکن چونکہ جس طرح کا رد عمل ہوگا, جس طرح کا آپ رویہ رکھیں گے اسی قسم کا رویے کی پھر توقع بھی کریں, کیونکہ یہ ہوتا ہے. چونکہ آج کل عمران خان اور ان کی جماعت عطاب کا شکار ہے, تو اس لیے جج صاحب کے رویے کے بجائے ان کے وکیل کے رویے کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ چونکہ کافی دن سے میں محسوس کر رہا تھا, میں نے اس بات کی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ججز تعطیلات میں کس طرح کا ان کا سائلین سے رویہ ہے, خدا پناہ دے, اور اللہ بھی میں کہتا ہوں ان کو ہدایت دے. باقی سمجھنے والے نہیں ہیں, ہماری سندھ کی جوڈیشری کے ہوں یا پورے پاکستان کی جوڈیشری کے سے وابستہ ہماری جو اعلیٰ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز ہیں یا نیچے کی عدالتوں کے ججز ہیں. اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں ایم کیو پاکستان کی طرف. چونکہ ایم کیو پاکستان کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ ان کے جو تنظیمی معاملات ہیں, ان کے جو اندرونی معاملات ہیں, وہ ایم کیو پاکستان کے ایم کیو لندن سے سیدھا راز میں رکھے جائے. یعنی کہ ان کی سیاسی ایکٹیویٹی, ان کے اندرونی معاملات پہ جو ہے وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے بعد پھر ایک نوٹیفیکیشن 11 جولائی کا ہے جس میں انہوں نے تقریباً 8 جو اپنے رابطہ کمیٹی یا ان کے جو قریبی رہنما تھے ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے ایم کیو لندن سے رابطہ رکھنے کی جو ہے مدت وجہ سے, اور ان کی جو ہے وہ ان کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا ہے. ایک نام ہے لائق احمد عبداللائق, ان کو سابق ٹاؤن ممبر ہیں محمود آباد ٹاؤن کے. عابد بلوچ اور سابق جوائنٹ یو سی آرگنائزر ہیں محمود آباد ٹاؤن کے. شاہد رزاق سابق یو سی کمیٹی ممبر ہے محمود آباد ٹاؤن کے. اور سنی مظہر نام ہے اور سابقہ کونسلر ہیں محمود آباد ٹاؤن کے. شفیق میو سابقہ جوائنٹ یو سی آرگنائزر ہیں محمود آباد ٹاؤن. اور شاہد چمک نام ہے ان کا, سابقہ کارکن ہے. اور اس کے بعد کاشف اشفاق سابقہ یو سی آرگنائزر محمود آباد. اور اس کے بعد ناصر اقبال صاحب سابقہ کارکن ہے محمود آباد کے. ان کے اوپر جو ہے الزام جو سرکولر میں لگایا گیا ہے, انہوں نے کہا کہ تمام کارکنان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایم کیو پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے درج ذیل ساتھیوں کو غیر تنظیمی اور ایم کیو لندن سے رابطہ رکھنے کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے ان کو معطل کر دیا ہے, اور ان سے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ رابطہ
نہ رکھا جائے اور ان کو پارٹی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکال بھی دیا ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر صورتحال چونکہ یہ چل رہی ہے پاکستان میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن سے جس طرح کی چونکہ 2023 میں خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر کے اوپر ایکٹیویٹی ہونے کے بعد ریاست کی پالیسی جو ہے وہ تو آپ کو ہم ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کلیئر ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسن صاحب کو ایکسیس نہیں دی جا سکتی، کسی بھی صورت ان کا رویہ قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے وہ تو اٹل فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے، آپ نے جو ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا ہے۔ لیکن چونکہ سیاسی جو ماحول بنا ہوا تھا اس تناظر میں شاید لگتا ہے کہ جو ایم کیو ایم لندن کے کارکنان تھے انہوں نے الطاف حسن صاحب کے حق میں ریلی نکالی اور اس کے بعد پھر نعرے بازی کی، اور جس طرح کی صورتحال ہوئی اس میں خبریں نشر ہونے کے بعد جو ہے گرفتار کیا گیا۔ کل عدالت میں 34 جو شہری تھے، ملزمان تھے، ان کی 5-5 ہزار روپے میں ضمانت منظور ہوئی، گھر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر تفتیشی افسر اور پولیس کے اوپر پریشر پڑا، مبینہ طور پر جو ذرائع دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ ایم پی یو کے تحت ان کو نظر بند کیا گیا ہے 30 روز کے لیے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اندرون سندھ یعنی کہ لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد، اس کے بعد پھر دیگر جو شہر ہیں ان کی جیلوں کے اندر ان کو رکھا جائے گا، جس طرح 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنوں کو کراچی میں نظر بند کرنے کے بعد رکھا گیا تھا۔ آفتاب احمد بقائی صاحب کے حوالے سے کل رات سے اطلاعات ہیں کہ ان کو جو لانڈی میں جو زمان ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ان کو بھی اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ آج جو ہے وہ دوپہر کے اوقات میں وہ عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، جس میں میں نے دیکھا کہ جو سیکرٹری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے عامر نواز وڑائچ صاحب اور اس کے علاوہ دیگر وکلاء نے ان کا استقبال کیا، اور انہوں نے عدالت کے اندر جو سعدیہ خوری صاحبہ وکیل ہیں انہوں نے بھرپور قسم کے دلائل بھی دیے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس لوکیشن سے، اس جگہ سے یا ان کی موجودگی آفتاب احمد بقائی صاحب کی جو ہے وہ کرنگی سے ثابت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ مقدمے میں آفتاب بھائی لکھا ہوا ہے، بقائی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ پولیس جس طرح ان کا بتانا ہے کہ لے کے آئی اور اس کے بعد فوری طور پر لے گئی، عدالت نے بھی ان سے سوالات نہیں کیے یا عدالت کو سوال کرنے کا ان سے موقع بھی نہیں دیا گیا، تو ان کو فوری طور پر واپس لے جایا گیا۔ اور اسی مقدمے میں گزشتہ روز جن لوگوں کی ضمانت ہوئی تھی تو ان کو بھی جو وہ ضمانت مل جاتی، لیکن پولیس ان کو واپس ساتھ لے گئی، عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا۔ باقی جو انہوں نے بھرپور قسم کے دلائل دیے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیگر جو سیاسی رہنما ہے، چاہے پی ٹی آئی سے تعلق تھا یا کچھ اور بھی، ان کو بھی چونکہ ان کی صحت کے حساب سے، ان کی سیکیورٹی کے لحاظ سے، ان کے اور بھی وجوہات تھی، ان کو محکمہ داخلہ سندھ نے ان کے گھروں کو سب جیل قرار دے کر ان کو گھر میں نظر بند رکھا، اور ان کو بھی بقائی صاحب کو بھی گھر میں نظر بند رکھا جائے، چونکہ ان کی وائف جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں، یہ خود اتنے اولڈ ایج ہیں کہ وہ خود بھی اس طرح کا صدمہ یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں رہ سکتے، تو ایک ان کو جو ہے وہ اسی طرح کا حق دیا جائے جس طرح دیگر شہریوں کو ملتا ہے، تو لہٰذا ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ رکھا جائے، لیکن عدالت نے کہا کہ کل ہم ان کے اوپر دلائل سنیں گے اور جو ہے وہ ان کے حوالے سے مزید فیصلہ کل کریں گے۔ دوسری جو اہم بات ہے، تفتیشی افسر نے اور پولیس حکام نے عدالت کو بتا دیا ہے کہ جن کی گزشتہ روز ضمانت ہوئی تھی ان کو جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر نکال دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 30 روز کے لیے وہ نظر بند رہیں گے۔ اس طرح کی جو سچویشن کا سامنا رہا۔ دوسرا جو سعدیہ خوری صاحبہ ایڈوکیٹ ہیں، ان کی طرف سے بتایا گیا، جو آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہو، اگر چاہیں تو دوبارہ وہ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آفتاب احمد بقائی صاحب کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھا گیا، اور ان کو پولیس نے بار بار یہ تنبیہ کی اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ بڑی مشکل سے کراچی میں دہشت گردی کنٹرول میں ہوئی تھی، بڑی مشکل سے جو ہے کراچی میں امان کی صورتحال قابو میں آئی تھی، تو کیا آپ کو کراچی کا امن پسند نہیں ہے، کراچی کا امن راس نہیں ہے، کس قسم کی جو ہے وہ آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں؟ تو بہرحال جو ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں بھی ان کا جو نام یا وہ تحلیل کر دی گئی تھی، اور فی الوقت ان کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور باقی ان کا بیک گراؤنڈ اور صورتحال جو ساری ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ چونکہ ضمانت منظور ہونے کے باوجود اور یہ واضح چیز نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ جو رہا ہونے والے تھے عدالتوں سے، ان کارکنان کو اب تک رہا نہیں کیا گیا، تو بتایا جاتا ہے کہ زمان ٹاؤن کے تھانے کے باہر بھرپور قسم کی سینکڑوں کی تعداد میں ان شہریوں کے اہل خانہ نے احتجاج کیا اور بار بار مطالبہ کر رہے تھے پولیس سے کہ ان کو جو ہے وہ بازیاب کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، کیونکہ عدالت نے ان کی ضمانت منظور کی ہے اور ان کو رہا کیا جائے، یعنی کہ تھانے کا گھیراؤ کیا گیا ہے۔ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تھانے کے باہر کافی تعداد میں ان شہریوں کے اہل خانہ ہیں جن کو مبینہ طور پر نظر بند رکھا گیا ہے کہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اور نقصان امن کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو ان کو ان کے اہل خانہ، علاقہ مکین اور بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ نہ صرف نعرے بازی کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں پولیس سے کہ ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، ان کو چھوڑا جائے، کیونکہ ان کی عدالت سے ضمانت منظور ہو چکی ہے، تو لہٰذا ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ اس وقت تک احتجاج جاری ہے، مزید جو فردر اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اپڈیٹ بتانا چاہتے ہیں، آپ ضرور رکھیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے مزید تفصیلات رکھ سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔